बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक ऐसे तारीखी लम्हे की बात करेंगे जिसने इस्लाम की ताकत को मज़ीद बढ़ा दिया। वो लम्हा जब एक बहादुर, निडर और सख्त गिर शख्सियत के दिल में हदायत की रोशनी चमकी और वो अल्लाह के सच्चे दीन में दाखिल हो गए। ये वही हस्ती हैं जिनका नाम सुनकर कुफार मक्का कांप उठते थे, मगर जब ईमान की रोशनी दिल में उतरी तो यही हस्ती इस्लाम के सबसे बड़े मुहाफिज और खलीफा बन गए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के कबूल इस्लाम की ईमान अफरोज दास्तान पर। यह वाक़या सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमें अपनी राय से आगाह करें। जब हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने से पहले इनके लिए दुआ की गई तो अल्लाह ताला ने कुरान में ये असूल बयान फरमाया, इन्ना काला तुहिद्दु मन अहबाता वलकिन्नल्लाह याहदी मन यशाउ। बेशक आप जिसे चाहें हदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह जिसे चाहे हदायत देता है। सूरत अल कसस 28-56। ये आयत साबित करती है कि अल्लाह जिसे चाहे हदायत देता है, वो जितना भी सख्त दिल क्यों ना हो, जिसे हज़रत उमर का दिल बदल दिया। हदीस जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के इस्लाम कबूल करने के मुतल्लिक़ है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की दुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह या हज़रत अबू जहल में से किसी एक के लिए इस्लाम की दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बिहब्बिल हाज़ीन। ऐ अल्लाह, इस्लाम को इन दोनों में से जो तेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब हो, इसके ज़रिए इज़्ज़त अता फरमा, अबू जहल या उमर बिन खत्ताब के ज़रिए। अल्लाह ताला ने यह दुआ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हक़ में कबूल कर ली और वो इस्लाम कबूल करके इस्लाम के सबसे बड़े मुहाफिज बन गए। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम ले आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया, इन्ना शैतान लफ़र मिनका या उमर, उमर शैतान भी तुमसे भागता है। यही वजह है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के कबूल इस्लाम का वाक़या तारीख़ में ईमान की सबसे बड़ी तब्दीलियों में शुमार होता है। मक्का की गर्म दोपहर, तपती हुई ज़मीन और गलियों में सन्नाटा था। अचानक एक दराज का ताकतवर और जुर्री आदमी गुस्से में भरा हुआ निकलता है, जिनके नाम से लोग कांपते थे। हज़रत उमर के ज़हन में बस एक ही बात थी, ये दीन हमारे आबाओ अजदाद के दीन को मिटाने आया है। आज मैं खुद इस फितने को ख़त्म करूँगा। इनके बहनोई सईद बिन जैद, उमर तुम जो चाहो कर लो, मगर हम कलमा नहीं छोड़ेंगे। ये कैसा कलमा है जिसके लिए लोग जान देने को तैयार हैं। हदायत किसी भी वक्त किसी को भी मिल सकती है। कुरान की आयत में वो ताकत है जो सख्त से सख्त दिल को बदल सकती है। अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी देने वालों को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। हकीकी ज़िंदगी से सबक। आज के नौजवानों को इस वाक़े से क्या सीखना चाहिए? या अल्लाह हमें भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह जैसा ईमान अता कर। रात का सन्नाटा था, मक्का की गलियां सुनसान थीं, लेकिन एक शख्स, एक बहादुर जंगजू, एक नाकाबिले तस्खीर शख्सियत तलवार थामे निकलता है। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ है, कदमों में सख्ती है और दिल में एक ही इरादा, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना है। ये कोई मामूली शख्स नहीं था, ये उमर बिन अल खत्ताब थे, वही उमर जो इस्लाम की सख्त तरीन दुश्मनों में से थे। आज उनके गुस्से की इंतहा थी, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि चंद लम्हे बाद इनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक खूनी इरादा, मगर रास्ता बदल गया। उमर की तलवार चमक रही थी, वो सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहे थे। कुरानी आया, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का। ताहा, हमने ये कुरान तुम पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मशक्क़त में पड़ जाओ। आज हम सब को सोचना चाहिए, हम कहाँ खड़े हैं। क्या हमने वाकई इस्लाम को अपनाया है? क्या हमने कुरान के पैगाम को दिल से कबूल किया है? अगर अल्लाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह जैसे सख्त दिल शख्स का दिल बदल सकता है, तो हम क्यों नहीं बदल सकते? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये पैगाम मज़ीद लोगों तक पहुँचे। हज़रत उमर का कबूल इस्लाम। जुल्म और तग़यान के स्याह बादलों की इसी गंभीर फ़िज़ा में एक और बरक़े ताबा का जलवा नमूदार हुआ, जिसकी चमक पहले से ज़्यादा खैर कुन थी। यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो गए। इनके इस्लाम लाने का वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छठा साल बनता है। वो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के सिर्फ 3 दिन बाद मुसलमान हुए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके इस्लाम लाने के लिए दुआ की थी। चुनांचे इमाम तरबेज़ी ने इब्ने उमर से रिवायत की है कि उसे सही भी करार दिया है। इसी तरह तिबरानी ने हज़रत इब्ने
اور حضرت انس سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعزا، اے اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے متعلق جملہ روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام کی رفتہ رفتہ جاگزیں ہوا۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات کا خلاصہ پیش کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج اور جذبات و احساسات کی طرف بھی مختصراً اشارہ کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے تند مزاجی اور سخت خوئی کے لیے مشہور تھے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں متضاد قسم کے جذبات باہم دست و گرباں تھے۔ چنانچہ ایک طرف تو وہ آباء و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے اور بلا نوشی اور لہو لعب کے دلدادہ تھے، لیکن دوسری طرف وہ ایمان و عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مسائل کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کو خوشگوار حیرت و پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پھر ان کے اندر کسی بھی عقل مند آدمی کی طرح شک و شبہات کا ایک سلسلہ تھا جو رہ رہ کر ابھرا کرتا تھا کہ اسلام جس بات کی دعوت دے رہا ہے غالباً وہی زیادہ برتر اور پاکیزہ ہے۔ اسی لیے ان کی کیفیت دم میں ماشا دم میں تولا کی سی تھی کہ ابھی بھڑکے اور ابھی ڈھیلے پڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق تمام روایات کا خلاصہ ماں جمع و تطبیق یہ ہے کہ ایک دفعہ انہیں گھر سے باہر رات گزارنا پڑی۔ وہ حرم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ الحاق کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سننے لگے اور اس کی تالیف پر حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا خدا کی قسم یہ تو شاید ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں، لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اِنَّهُ لَكُلَّ رَسُولٍ کریم، یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے جی میں کہا اوہو یہ تو کاہن ہے، لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذْكُرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جاگزیں ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی ان کے اندر جاہلی جذبات، تقلیدی عصبیت اور آباء و اجداد کے دین کی عظمت کے احساس کا چھلکا اتنا مضبوط تھا کہ نہا خانہ دل کے اندر مچلنے والی حقیقت کے مغز پر غالب رہا۔ اس لیے وہ اس چھلکے کی تہہ میں چھپے ہوئے شعور کی پرواہ کیے بغیر اپنے اسلام دشمن عمل میں سرگرداں رہے۔ ان کی طبیعت کی سختی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرط عداوت کا یہ حال تھا کہ ایک روز خود جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے، لیکن ابھی راستے ہی میں تھے کہ نعیم بن عبداللہ الخام ادوی سے یا بنی زہرہ یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے تیور دے کر پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا عمر رضی اللہ عنہ ایک عجیب بات نہ بتا دوں، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارے دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہنوئی کا رخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خباب بن ارت سورہ طٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب کا معمول۔ جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کی آواز سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ نے صحیفہ چھپا دیا، لیکن حضرت عمر کے گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب کی قرات سن چکے تھے۔ چنانچہ پوچھا کہ یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی تھی؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا
تو بہن کو ایسا چانڈا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر میں چوٹ آئی۔ بہن نے جوش غضب میں کہا، عمر اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ کی عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر مایوسی کے بادل چھا گئے، اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دے کر شرم و ندامت بھی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے، اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو کہنے لگے، یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد تو طٰہٰ سے الصلاۃ الذکر تک قرات کی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فقرے سن کر اندر سے باہر آگے، کہنے لگے، عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرما تھے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار حمائل کی اور اس کے گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی دراز سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کیے موجود ہیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو اسے ہم خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، اور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے اور تلوار کا پر تلہ سمیٹ کر پکڑے اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر، کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت و عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں کو سنائی پڑی۔ معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زور آوری کا حال یہ تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی جرات نہ کرتا تھا، اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں قہرام مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت اور قوت، شرف و اعزاز اور مسرت و شادمانی حاصل ہوئی۔ چنانچہ ابن اسحاق نے اپنی سند سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان روایت کیا ہے کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکہ کا کون سا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے اور سخت ترین دشمن ہے۔ پھر میں نے جی میں کہا، یہ ابو جہل ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے گھر جا کر اس کا دروازہ کھٹکایا، وہ باہر آیا اور دیکھ کر بولا، اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا، تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی اس نے میرے رخ پر دروازہ بند کر لیا اور بولا، اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا اس کا بھی برا ہو۔ امام ابن جوزی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے اور زد و کوب کرتے اور وہ بھی انہیں مارتا۔ اس لیے جب میں مسلمان ہوا تو اپنے ماموں عاصی بن ہاشم کے پاس گیا اور اسے خبر دی۔ وہ گھر کے اندر گھس گیا، پھر قریش کے ایک بڑے آدمی کے پاس گیا، شاید ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، اور اسے خبر دی، وہ بھی اپنے گھر کے اندر گھس گیا۔ ابن شام اور ابن جوزی کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو جمیل بن معمر حجی کے پاس گئے۔ یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس نے سنتے ہی نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے ہی تھے، بولے یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ بہرحال لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مار رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھک کر بیٹھ گئے۔ لوگ سر پر سوار تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جو بن پڑے کر لو، خدا کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکے میں یا تم ہی رہتے یا ہم ہی رہتے۔ اس کے بعد مشرکین نے اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر ہلا بول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوف کی حالت میں گھر کے اندر تھے کہ اس دوران ابو عمر اور عاص بن وائل سہمی آ گیا۔ وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیب و تن کیے ہوئے تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ بنی سہم تھا اور یہ قبیلہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ عاص نے کہا یہ ممکن نہیں۔ آج کی یہ بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد عاص وہاں سے نکلا اور لوگوں سے ملا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کی بھیڑ وادی کچا کچ بھری ہوئی تھی۔ عاص نے پوچھا کہاں کے رد ہے؟ لوگوں نے کہا یہی خطاب کا بیٹا مطلوب ہے، بے دین ہو گیا ہے۔ عاص نے کہا اس کی طرف کوئی راہ نہیں۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس چلے گئے۔ اور ابن اسحاق کی ایک روایت ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا گویا وہ لوگ ایک کپڑا تھے جیسے اس کے اوپر جھٹک کر پھینک دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر یہ کیفیت تو مشرکین کی ہوئی تھی، باقی رہے مسلمان تو ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مجاہد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے عمر بن خطاب سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا، تو انہوں نے کہا مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے اخیر میں کہا کہ پھر جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ہاتھ پر نہیں ہیں؟ خواہ زندہ رہے خواہ مرے۔ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو خواہ موت سے دوچار رہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تب میں نے کہا پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر باہر آئے۔ ایک صف میں حمزہ تھے اور ایک میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار آڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت سہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آیا، اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی۔ ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے اور بیت اللہ کا طواف کیا، اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بعد مظالم کا جواب دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تب سے ایک بڑا طاقتور اور باعزت رہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تب سے مسلمان ایک بڑا طاقتور اور باعزت رہے۔ پیارے ناظرین، یہ تھا حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا ایمان افروز واقعہ، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے اور جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے اور ایک سخت دل انسان بھی نور ایمان سے منور ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ سب کو اس بابرکت واقعے سے سبق ملے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی تاریخی اور اسلامی ویڈیوز ملتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، ایمان کی دولت عطا کرے اور ہمیں نیکی کے کاموں میں لگائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت الحلال و دوزخ الحرام۔